नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ग़ुलाम नबी कुमार सईद इरफान नबी के साथ GNK उर्दू और उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आप सब का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कलमकार से मुलाकात के इस प्रोग्राम में हम आपको अभी तक उर्दू ज़बान व अदब की कई मशहूर व मारूफ़ शख्सियात से रूबरू कराते आए हैं। जी हाँ, आज भी हम एक नए मेहमान के साथ आपको मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। जिस शख्सियत को हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, पहले उनका सरसरी तारुफ़ बहुत ज़रूरी है ताकि आप जान जाएं कि उर्दू अदब में उनका क्या मकाम व मर्तबा है। आप उर्दू ज़बान व अदब से कई दहाइयों से जुड़े हुए हैं। अदबी सहाफ़त में आपने एक नुमाया मकाम हासिल किया है। आप न सिर्फ़ अफ़साना निगार हैं बल्कि आपने नावल भी लिखे हैं। ये मान लीजिए कि फ़िक्शन में न सिर्फ़ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंद पाक ये कि बैनुल अक़वामी सतह पर आपने शोहरत हासिल की है। आपके कई अफ़सानी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। आप जम्मू कश्मीर के नुमाइंदा रिसाला, जम्मू कश्मीर में इस वक्त चंद ही रिसाले निकल रहे हैं। उन चंद रिसालों में चंद रिसाले यूनिवर्सिटियों से शाया हो रहे हैं। कश्मीर में दो चार यूनिवर्सिटियां हैं जहां के मुख्तलिफ़ शोबों से उर्दू का रिसाला शाया होता है। जैसे शोबा उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी से बाज़ियाफ़ निकलता है, तरसील निकलता है डिस्टेंस एजुकेशन से। इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी निकालता है तसलसल शायद उसका नाम है, वो भी बाज़ औक़ात शाया होता है। लेकिन और इसके अलावा जम्मू कश्मीर एकेडमी का जो रिसाला शिराज़ा है और उर्दू अदब सालनामा है, ये रिसाले जम्मू कश्मीर से शाया हो रहे हैं। लफ्ज़ के मुदीर हैं ज़ाहिद मुख्तार। ये रिसाले बाज़ औक़ात शाया होते हैं, इनमें तसलसल नहीं है, मुतवातिर शाया नहीं होते हैं। लेकिन नगीना एक ऐसा रिसाला है जो वहशी सईद की इदारत में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुसलसल निकलता आ रहा है। इस रिसाले की इदारत में उनके साथ मुज़फ़्फ़र इरैज साहब हैं, उर्दू ज़बान अदब के बल्कि फ़िक्शन के उस्ताद, जम्मू कश्मीर में मायानाज़ फ़िक्शन निगार नूर शाह साहब भी उसकी इदारे में शामिल हैं। इसके अलावा अशरफ आसारी साहब भी इनके हमरा हैं, पेश रहते हैं। तो बीच में अगर इनका अदबी सफ़र मुनक़ते हुआ था, लेकिन बाद में आप एक नए जोश, जज्बे और हौसले और उमंग के साथ फिर अदबी और तख्लीक़ी मैदान में वारिद हुए और आज तक ये सफ़र इनका मुसलसल जारी व सारी है। और इनके हमरा एक बड़ा काफ़िला है जिनको ये अपनी सरपरस्ती में आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी शख्सियत है जो जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान अदब को ज़रख़ैज़ बना रही है, उर्दू ज़बान अदब के मैदान को ज़रख़ैज़ियत ज़रख़ैज़ियत पैदा कर रही है। आप फ़िक्शन गिल्ड के सरपरस्त आला हैं। कई बरसों से उसकी नशिस्त भी हर हफ़्ते सनीचर को मुनक़िद होती हैं। उसमें वहशी सईद साहब का एक बड़ा और नुमाया रोल रहता है। तो आइए वक्त को और ज़्यादा, हालांकि इनका तारुफ़ जो है वो बहुत तवील है और इस मुख्तसर से तारुफ़ में इनकी हक़ अदाई नहीं हो सकती। बहरहाल जो मैं बयान कर सका मेरे ख़्याल से इस वक्त काफ़ी है। तो इन पर कई यूनिवर्सिटियों में तहक़ीक़ी मकाले भी लिखे जा चुके हैं। तो और आप पेशे से ताजिर हैं। तो इससे कबल कि आज हम अपनी मेहमान का तारुफ़ आपसे कराएं, ये बताता चलूँ कि उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और GNK उर्दू दो ऐसी यूट्यूब चैनल्स हैं जो उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज में कोशा हैं। इस चैनल पर, इन दोनों चैनल्स पर आप ज़बान व अदब के कई माहिरीन, असातिज़ा, दानिश्वर और ज़बान व अदब की खिदमत करने वाले हज़रात से मुतारिफ़ हो सकते हैं अगर आप इन चैनल्स को यूट्यूब पर खोल कर देखें, इनकी वीडियोज़ देखें। हमें उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करेंगे। आज के प्रोग्राम को भी अगर आप पसंद करते हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी
ان پروگراموں سے مستفید ہوں، ایسی شخصیات سے مستفید ہوں۔ تو آئیے بنا تفصیلی تعارف کے ہم آج کے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جس مہمان کے ساتھ ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں، آپ ہیں جناب وحشی سید صاحب۔ آئیے وحشی سید صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج کافی وقت بعد ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے قبل بھی آپ اردو ورلڈ سری نگر کے پروگرام میں مدعو کیے جا چکے ہیں۔ وحشی سید صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ پہلے جب آپ نے اپنے ادبی سفر میں قدم رکھا، آپ وحشی سید ساحل کے نام سے لکھتے تھے، اس کے بعد آپ کو اردو کے ادیب، دانشور، اساتذہ اسی نام سے جاننے لگے تھے۔ بعد میں آپ نے وحشی سید نام اختیار کیا، قلمی نام اختیار کیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے وحشی سید ساحل کو چھوڑ کر وحشی سید نام اختیار کیا؟ سب سے پہلے میں ناظرین کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اور اردو ورلڈ JNK اردو دونوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا آپ سب سے مخاطب ہونے کا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ میرا پہلا نام جو تھا وحشی سید ساحل تھا، چونکہ یہ جو نام میں نے رکھا تھا وحشی سید ساحل، یہ 60-61 کی بات ہے، تب میں 15 یا 16 برس کا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نام میں نے رکھا کیوں، بس ایسے ہی دماغ میں آ گیا چلو یہ نام رکھ لیتے۔ لیکن بعد میں جب تھوڑی بہت عقل میں کچھ پہلو سامنے آ گئے تو دانش نے بولا بھائی اس نام کو ذرا چھوٹا کر دو۔ پھر یا تو میں سید ساحل رکھ سکتا تھا یا وحشی سید۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں وحشی سید رکھوں یا میں سید ساحل رکھوں۔ سید ساحل جب میں نے سوچا تو ساحل بہت ہے، میں نے سوچا کچھ انوکھا رکھے جو سب کے نام زبان پر رہے گا، جو ایک اپنا مقام اس زبان میں میرے نام سے بھی پیدا ہو جائے، تو اسی لیے میں نے وحشی سید رکھا اور ساحل کو بائے بائے کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری پہلی کتاب سٹار بک پبلشرز آصف علی روڈ نے چھاپی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ آیا کہ اب میں تھوڑا اپنی پیمانے پر تھوڑا اوپر آ گیا، اب اس پیمانے پر آ کر وحشی سید وحشی سید ساحل بہت لمبا ہو جاتا تھا، اور ساحل میں اس لیے نہیں رکھ پایا کیونکہ ساحل بہت زیادہ اردو میں تھے، اس لیے وحشی سید رکھا۔ اور مجھے آج تک مجھے یہ معلوم ہے یہ نام صرف میں نے رکھا ہے، کوئی اور رکھے گا بھی نہیں، کوئی یہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ وہ خود کو خود ہی وحشی کہلائے۔ تصور کریں، بالکل۔ لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ نے وحشی سید نام سے اردو ادب کی دنیا میں لوہا منوا لیا ہے، اور آج وحشی سید جو اردو ادب میں اہم مقام و مرتبے کے حامل ہیں، پوری بین الاقوامی سطح پر آپ نام اور شہرت حاصل کر چکے ہیں، آپ کی ادبی خدمات ہی ایسی ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وحشی سید صاحب، کشمیر میں آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، اور کیا آپ کے کسی بزرگ کو علم و ادب سے شغف تھا؟ یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارا ڈاؤن ٹاؤن جس کو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں، میں اس کو ڈاؤن ٹاؤن میں نے اپنے افسانوں میں بھی ڈاؤن ٹاؤن کی بہت ذکر کیا، میں اس کو ہمیشہ شہر خاص کے نام سے پکارتا ہوں۔ شہر خاص میں ایک جگہ ہے جس کو خانیار کہتے ہیں، خانیار کے بغل میں دستگیر صاحب کا درگاہ بھی ہے، وہیں ایک محلہ ہے جس کو اندرور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ محلہ ہے ان دنوں جہاں پر جو خاص کر ہینڈی کرافٹ اور ٹورسٹ بزنس کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے وہ اسی محلے میں رہتے تھے۔ میں بھی وہیں رہتا تھا، ہمارا گھر بھی وہیں تھا، ایک مشترکہ گھر تھا جس میں کوئی 30-40 افراد تھے، تو وہاں سے ہی میری زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں سے پھر میں سکول چلا گیا، سکول سے کالج چلا گیا، کالج سے یونیورسٹی، تو وہاں میری پیدائش ہوئی۔
اور مجھے آج بھی وہ ماحول، وہ جگہ بہت یاد آتی ہے، ہر وقت میرے دماغ اور دل میں بسا رہتا ہے. اکثر بیشتر میں اپنے افسانوں میں اس کا ذکر کرتا. وہ ایک علیحدہ ماحول تھا، وہ ایک علیحدہ انسیت تھی اس ماحول میں، جی. اور آج بھی وہ انسیت میں مس کر رہا ہوں. تو کیا آپ کی کسی بزرگ کو علم و ادب سے وابستگی تھی، شغف تھا؟ دیکھیے، یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، میرے ایک چاچا ہے، انہوں نے گریجویشن کی کامرس میں، اور اس کے بعد وہ کلکتہ چلے سی اے کرنے کے لیے. ان کا نام محمد امین ترمبو ہے. وہ پہلے لکھا کرتے تھے انشائیہ، اور انہوں نے ایک ناول بھی لکھی ہے. بعد میں وہ ناول میں نے اپنے، کیونکہ 40-50 سال وہ ان کے پاس رہی، 60 سال قریب، پھر میں نے ایک دن کو اپنے چاچا سے کہا، امین صاحب ایک ناول دے دیجئے، میں اس کو کہیں نہ کہیں محفوظ کر کے رکھوں گا، اس طرح یہ محفوظ نہیں ہے. تو پھر میں نے ان سے وہ ناول لے لی اور نگینہ کے ایک شمارے میں اس کو پرنٹ کیا، اور وہ محفوظ ہو گئی. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا، میرے لوگ تو زیادہ تر تاجر پیشہ تھے، وابستہ ہے، تجارت کے ساتھ وابستہ تھے. جی بالکل. لیکن آج ایک خاص بات کا انکشاف آپ نے کیا، وہ یہی کہ آپ شہر خاص کا اپنے افسانوں میں خاص طور پر ذکر کرتے آئے ہیں، اور حال ہی میں فیس بک کے ادبی فورم پر آپ کا افسانہ وہ گھر کیسا ہوگا اپلوڈ کیا گیا تھا، اور اس پر بہت سے تبصرہ نگاروں نے تبصرے کیے، بہت اچھے جاندار تبصرے کیے، وہ میں نے پڑھے، اور میں نے اس کا گوشہ لازوال میں بھی شائع کے اتفاق سے اس افسانے پر میں نے بھی بات کی. اور اس میں آپ نے شہر خاص کے اس محلے اور کچھ خاص باتوں کا ذکر کیا. یہ ناظرین کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس افسانے کا مطالعہ کریں گے. وہ گھر کیسا ہوگا وحشی سعید کا کیسا افسانہ ہے، جس کو پڑھ کر آپ کو وحشی سعید صاحب کی زندگی کے بارے میں بہت ساری، اور شہر خاص کے بارے میں خاص طور پر بہت ساری باتوں کا علم ہوگا. یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ گھر کیسا ہوگا. ایکچولی وہ افسانہ بیسڈ ہے ٹروتھ پر، سچائی پر. وہ میرے چاچا اور میرے کزن کا جو سلسلہ ہے زندگی کا، اسی کو میں نے ڈپکٹ کیا ہے، اسی کی میں نے عکاسی اس میں کی ہے. میرے چاچا ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، میرا ایک کزن جو میرا بھتیجا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا، اور وہاں سے اس کا سفر میرے چاچا کا شروع ہوا، اور اس کا آج کل شالیمار میں جو بستیاں ہیں یا نشاط میں جو بستیاں، ان کو ماڈرن بستی مانتے. وہیں پر انہوں نے بڑا خوبصورت مکان بنا. میرے خیال سے کشمیر میں، سری نگر میں کم از کم ایسا کوئی خوبصورت مکان. لیکن جب وہ اس مکان میں رہنے کو گئے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا. ایک ایسی کہانی، حقیقی کہانی جو سچی واردات پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے. بہت خوب. یہی افسانہ نگار کی خوبی ہے کہ وہ جو ہمارے سامنے ماحول ہے، ہمارے سامنے جو سماجی مسائل ہیں، ہم پہلے ان کو موضوع بنائیں، پھر دور تک ہم دیکھیں. کیونکہ جب ہمارے سامنے اتنے مسائل ہیں، ہم ان کو اجاگر کرنے میں، اگر ہم ان کو اجاگر کرنے میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو واقعی یہ ناانصافی ہوگی فن کے ساتھ، افسانے کے ساتھ. وحشی سعید صاحب، آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، تو اور اردو زبان و ادب کے ساتھ آپ کی دلچسپی کی کیا وجہ ہے؟ میری تربیت اگر آپ مانیں تو ایک گورنمنٹ سکول سے ہوئی، اور وہ گورنمنٹ سکول کلاش پورہ میں ہوتا تھا، شہر خاص میں. کلاش پورہ ایک اہم جگہ ہے، وہاں مخدوم صاحب کا درگاہ ہے، پہلا درگاہ. بعد میں وہ کوہی ماران پر چلے گئے. تو وہاں پر ایک سکول تھا، گورنمنٹ سکول. وہیں پر میں نے، جس کو آج کی یہ کہتے ہیں لوور کے جی، اپر کے جی اور فرسٹ، یہ 3 کلاسیں میں نے وہیں اٹینڈ کی. وہاں سے نکل کر فتح قدل میں ایک سکول ہوا کرتا تھا جس کو ٹینڈل، یہ بسکو سکول کہتے تھے. ان دنوں ٹنڈل بسکو نہیں تھا، بسکو سکول کے نام سے. وہاں میں نے 4ویں تک کیا، شاید 5ویں تک. وہاں سے نکل کر میں سیدھا امیرا قدل پہنچ گیا، اور آج اس کو لال چوک کے نام سے بھی مشہور ہے.
تو وہاں پر ٹینڈل بسکو سکول تھا. 5ویں سے 10ویں تک میں وہیں تھا. ماشاءاللہ. ہاں 10ویں پاس کرنے کے بعد میں ایس پی کالج آ گیا. ایس پی کالج میں نے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں پاس وہیں سے کیا. 12ویں تک میرے سائنس سبجیکٹ ہوا کرتے تھے. مگر پھر مجھے اچانک خیال آیا میں کس دنیا میں چلا گیا, میری دنیا تو ہے نہیں ہے. جی بالکل. مجھے تو کچھ اور کرنا ہے. کسی اور جانب تھا. تو وہاں سے میں نے پھر اردو لینگویج ہسٹری سبجیکٹ ٹوٹلی بدل آپ سائنس سے آرٹ کے 8 سبجیکٹس لے لیے. وہاں سے جب میں نکلا جی تو میں پہنچ گیا یونیورسٹی میں. یونیورسٹی میں مجھے سبھی ڈپارٹمنٹ کہتے تھے, خاص کر ہسٹری والے, پولیٹیکل سائنس والے اور اردو والے, کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھو, ہمارے ساتھ پڑھو ہماری کلاس میں. پتہ نہیں مجھے ایک عشق تھا اردو زبان کے ساتھ, میں سیدھا اردو میں چلا گیا. جی. اور یہ میری خوش قسمتی تھی. وہ اردو ڈپارٹمنٹ شاید ایک خوابوں والا اردو ڈپارٹمنٹ ہے آج کی تاریخ میں. اس میں عبد القادر سروری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, ڈاکٹر شکیل الرحمان ڈین تھے, جی. اور حامدی صاحب کشمیری صاحب تھے, یہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے, اسد اللہ کاملی صاحب ہمارے تھے, وہ لیکچرار تھے. تو ایسا مجھے لگتا نہیں آج کے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہوں گے جو اتنے بڑے عالم خود تھے, اتنے بڑے لکھنے والے خود تھے, جو اردو زبان پر مہارت کے ساتھ ساتھ ایک اپنا سکہ انہوں نے جمایا تھا. بالکل کوئی شک نہیں. پروفیسر عبد القادر سروری, پروفیسر شکیل الرحمان, محی الدین قادری زور, اور اب پھر آگے بڑھتے ہیں حامدی کشمیری صاحب کی طرف, اور پروفیسر مجید مزمل صاحب کی طرف. کتنے بڑے اور اہم لوگ وابستہ رہے ہیں شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی. وہاں آپ نے جن اساتذہ کی نگرانی میں ایم اے کیا ہے وہ بڑی فخر کی بات ہے. ان لوگوں کو آپ نے دیکھا, ان کی خدمات کو آپ نے آج بھی سراہ رہے ہیں آپ. اور جب بھی کسی ادیب شاعر کی رحلت ہوتی ہے تو آپ ان کے لیے آپ یہاں نشستیں منعقد کرتے ہیں, تعزیتی نشستیں. یہ ایک اعتراف ہے ایک ادیب کا اور ایک پرخلوص شخصیت کا. جی سر, آپ نے اردو میں کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے کیا, اس کے بعد آپ نے اس جانب کیوں مائل نہیں ہوئے؟ آپ نے اردو میں اپنی تعلیم کا سفر کیوں جاری نہیں رکھا؟ یہاں پر ضروری یہ کہنا ہے کہ عبد القادر سروری نے مجھے بہت اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ میں ریسرچ کر لوں, اور بھی وہ بھی منٹو پر, کیونکہ منٹو میرا فیوریٹ افسانہ نگار ہے اور عظیم افسانہ نگار ہے. جی. فیوریٹ میرا ہے لیکن ہے وہ عظیم افسانہ نگار, اس پر میں ریسرچ کر لوں. میرے والد صاحب جو ہے پیشے سے تو وہ تاجر تھے. جی. وہ بولتے تھے اب بہت ہو گئے بھائی, کتنا پڑھو گے, اب آ جاؤ بزنس سنبھالو اپنا. جی. آپ کی ایک بچی بھی ہو گئی, کچھ کماؤ بھی اپنے لیے. جی. تو سلسلہ تعلیم وہیں سے ختم ہو گیا. اچھا, وہیں سے آپ پھر تعلیم سے تجارت کے پیشے کی طرف پھر آئے. میں تجارت میں آ گیا. آپ کا شمار اردو کے مشہور و معروف فکشن نگاروں میں ہوتا ہے. آپ نے افسانے بھی لکھے, ناول بھی تحریر کی. آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا؟ اگر میری یادداشت مجھے ساتھ دے رہی ہے, میں سمجھتا ہوں 1960 سے میں نے لکھنا شروع کیا, جب میں 8ویں کلاس میں تھا. جی. اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے چند چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی تھیں. ان میں صرف ایک کہانی سڑک جا رہی میں شامل ہوئی, دن نہ دے. ہاں, وہ ایک کہانی میں نے, اور وہی کہانی جب میں یہاں کالج میں تھا اور وہ پرتاب میگزین وہاں چھپا کرتا تھا, اس میں بھی وہی کہانی, اس کا میں ایڈیٹر تھا ان دنوں, اس میں بھی وہی کہانی شامل ہو گئی ہے. تو ان کہانیوں کو جمع کر کے کوئی 40-50 صفحے بنتے تھے, پرنٹڈ وہ بعد میں 32 صفحے ہو گئے. تو وہ لے کر میں جہاں ہمارا شو روم تھا فتح قدل میں, وہاں ہی ایک بک سیلر ہوا کرتا تھا
شیخ عثمان اینڈ سنس. جی آج ان کا نام ہے, آج بھی ہے. آج ان کے بیٹا اعجاز احمد چلا رہا ہے, ان کا بہت بڑا پبلشر بن گیا. ان کا نام گلشن پبلشرز کے نام سے اس کی بہت بڑی پبلشنگ ہاؤس ہے. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے بولا, کیونکہ میں ان سے کبھی جوسوسی ناول خریدتا تھا, کبھی اور کوئی میگزین خریدتا تھا, تو میری جان پہچان ہو گئی ان سے. تو میں نے ان سے بولا کہ مجھے ایک چھوٹی سی کتاب چھاپنی ہے. بولا کوئی بات نہیں, ہم چھاپ لیں گے. تو میں نے لایا ان کے پاس, بولا اس میں تو پہلے کتابت ہوگی, پھر اس کو چھاپا جائے. میں نے بولا جو کچھ کرنا ہے آپ کر لو, مجھے بولو پیسے کتنے دینے ہیں. جی انہوں نے بولا 40 روپے. میں نے بولا مجھے مہینے کے 32 روپے پاکٹ میں نہیں ملتا ہے, میں آپ کو وہ 32 روپے دے دوں گا, اس کو چھاپ لو اس کتاب کو. یہ پہلی کتاب تھی, کہانیوں کا گھاٹ اس کا نام تھا. کہانیوں کا گھاٹ. کہانیوں کا گھاٹ. اب یہ چھپ کر آ گئی, میرے ہاتھ میں تھی, میں بہت خوش تھا, لیکن اس کو پڑھے گا کون؟ وہ ایس پی کالج, وہ کالج کے دوران کی نہیں, یہ تو میں نے بولا 8ویں جماعت میں تھا, 8ویں جماعت میں تھا. تو پھر اب یہ کون پڑھے گا؟ تو پھر میں نے اپنے جو ہمارے گھریلو ملازم تھے, میں نے ان کو ایک دن بولا, بھائی دیکھو تم 10 20 کاپیاں لے کر درگاہوں پر جاؤ, ان دنوں جاؤ جب وہاں پر کوئی خاص تہوار ہوتا ہے, وہاں پر ان کو بیچا کرو, اور جو کچھ آپ کو آئے گا وہ اپنے پاس رکھو, مجھے نہیں دے دو, مگر ان کو بیچ لو. ایسا ہی ہوا. وہ لوگ پیسہ اپنے جیب میں رکھتے تھے, مگر کسی نہ کسی کو کتاب سونپ ہی لیتے تھے. اچھا, اس طرح آپ, یہ میرا ادبی سفر کا پہلا پڑاؤ تھا, جو اہم پڑاؤ تھا. جی. کس رسالے میں اور کہاں سے آپ کی پہلی تخلیق شائع ہوئی, آپ یا کچھ کوئی بھی ادبی تحریر؟ دیکھیں ایسا ہوا ہے کہ اب تو مجھ میں شعوری طور پر میں یہ کوشش کرنے لگا کہ مجھے چھپنا چاہیے. اب میں ایز یوجول نور شاہ صاحب کو دیکھتا تھا 20ویں صدی میں چھپتے ہوئے, یہ 10ویں کا بعد. تو میں بھی 20ویں صدی کو اپنی کہانیاں بیچنے لگا. اور بھی جو اس وقت شاعر تھا, شب خون بہت بعد میں آیا. تو جو بھی وہ اس وقت رسالے تھے, میں ان کو کہانیاں بیچتا تھا. تو وہاں سے وہ واپس آتے تھے, کیونکہ ان دونوں رواج تھا کہ آپ اپنی کہانی کے ساتھ ایک اور لفافہ واپسی کا بھی رکھا کرو. اگر آپ کی کہانی نہیں چھپے گی تو ہم آپ کی واپسی لفافے میں ڈال دیں گے, ورنہ ہم آپ کو کبھی نہیں بتا سکتے آپ کے چھپے گی یا نہ چھپنے والی کہانی. اور اکثر بیشتر کیا, بیشتر ہی سب کہانیاں واپس آنے لگی. اب تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہ کیا کریں؟ تو میں نے سوچا اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ہی رسالہ نکالوں, اپنی کہانیاں اپنے ہی رسالے میں چھاپنا شروع کر دوں. اور یہ سلسلہ وہاں سے. لیکن اس سے پہلے ایسا وقت آیا جب میں آفتاب کو میں نے ایک کہانی پرسنلی خواجہ ثناء اللہ بٹ کو دینے گیا. انہوں نے بولا کیا بات ہے؟ میں نے بولا یہ میں نے کہانی لکھی ہے, اس کو ذرا پڑھیے, اس میں ہے کچھ رکھا ہو تو اس کو چھاپ لیجئے. خواجہ ثناء اللہ ایک باروب شخصیت تھی. تو اس نے بولا بیٹھو. میں بیٹھ گیا تو میری کہانی کو دیکھا, بولا بھائی یہ کہانی چھپنے والی نہیں, لے جاؤ. پھینک دیا. اب تو میں مایوس ہو گیا. میں نے اپنے کاغذ سنبھال لیے, میں باہر جانے لگا تو واپس بلایا. بولا سنو بیٹے, اس میں بہت املاک کی غلطیاں ہیں, گرامر کی غلطیاں ہیں. اگر یہ اس زبان میں لکھنا ہے اپنا گرامر اور املاک ٹھیک کر, فی الحال میرے کو دے دو, میں وہ خود ہی کروں گا. اچھا. اس اتوار کو میری, کیونکہ ادب نامہ صرف آفتاب میں آیا کرتا تھا, اور بہت بڑی بات ان دنوں تھی آفتاب میں چھپنا. واقعی. تو وہی سے میرا چھپنے کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن کسی معتبر رسالے میں چھپا ہی نہیں تھا, میں تو آفتاب تک ہی محدود رہ گیا. ان دنوں نیا کشمیر ایک اخبار نکلتا تھا, اور سری نگر ٹائمز, ان میں چھپتا تھا میں, مگر اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں بن گئی. ادبی رسائل تک آپ کی پہنچ نہیں تھی, رسائل تک کوئی پہنچ نہیں ہوئی تھی. تو پھر مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں چلا گیا. تو یونیورسٹی کے پہلے سال میں نے ایک کہانی جمود کا جنازہ شاعر کو ارسال کی. میں نے چلو دیکھتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، واپس آئے گی. جی. تو میں نے بھیج دیا. تو میرے اب اس کا جو لفافہ واپس تھا نہ وہ آ گیا نہ کہانی واپس آ گئی. جی. میں انتظار کرتا رہا. میں ہر مہینے اس کے پاس بک سیلر کے پاس جایا کرتا تھا کہ شاعر آیا، شاعر خریدتا تھا، نہیں تھا. 3-4 مہینے کے بعد اچانک شاعر میں میری کہانی جمود کا جزا. تو آپ کی یہ خوشی کا پہلا ٹھکانہ نہیں رہا معتبر ہوگا. رسالہ تھا جس میں میری کہانی چھپ گئی. جی. اور آج بھی یہاں شاید پر یہ چھپتا ہے. کہنا بھی ضروری ہے کہ اس کہانی کو لے کر ایم اے پریویس میں حامدی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر تھے. اپنی کلاس کے اٹینڈ کرنے دوران اس نے شاعر کا رسالہ نکالا جی. اور بولا وحشی سعید ساحل کی، ان دنوں ساحل جی. وحشی سعید ساحل کی کہانی جمود کا جنازہ شاعر میں. زبردست کہانی. ان دنوں شاعر میں چھپنا بھی کوئی بڑی معمولی بات نہیں تھی. آپ سب لوگ شاعر خریدنا. کل کا پیریڈ اسی کہانی پر گفتگو ہوگی، اسی پر آپ لوگوں سے میں سنوں گا اور پھر میں وحشی سعید ساحل سے بھی سنوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے. اور دوسرے دن ایسا ہی ہوا، پورا پیریڈ اسی گفتگو میں ختم ہوا کہ اس کہانی میں رائٹر وحشی سعید ساحل کیا کہنا چاہتا ہے. واہ. مطلب آپ بحیثیت افسانہ نگار آپ کو شناخت ملی یہاں سے. ہاں، وہ پہلا جہاں افسانہ میرا چھپ گیا معتبر اور شاعر. ان دنوں میں بہت بڑا رسالہ تھا شاعر، اور آج بھی وہ بہت بڑا رسالہ ہے. اہم لیکن مقام. ان دنوں جب افتخار امام صدیقی تو آج ہیں مدیر، اس دن ان کی والد صاحب رہے ہوں گے. تو ویسے وہ آگے بڑھتے ہیں. آپ کے اب تک کتنے افسانوی مجموعے اور ناول شائع ہوئے ہیں، منظر عام پر آ چکے ہیں؟ میرا پہلا افسانہ مجموعہ سڑک جا رہی ہے. جب میں نے اس کو کمپائل کیا ایز یوجول میرے دوستوں نے بولا کہ بھائی اپنا پیسہ کیوں ہر وقت خرچ کرتے ہو. جی. میں نے بولا کیا کریں پھر. بولا کلچرل اکیڈمی اس کی مالی معاونت کرتی ہے. جی. تو میں نے سوچا، میں نے ان کو بولا کہاں دے دیں گے، مجھے نہیں دیں گے بھائی. بولا نہیں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. بالکل. تو میں نے وہ کمپائل کر کے کلچرل جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کو سبمٹ کیا، اپنی کتاب مسودہ جمع کیا. تو میری خوش قسمتی تھی، اس کمیٹی کے چیف حامدی صاحب تھے. اب کتاب تو چلی گئی ان کے پاس. ظاہر ہے. تو مہینہ 1.5 مہینے کے بعد میرے گھر چیک آ جاتی ہے 750 روپے کی. 750 ملتے تھے ان دنوں معاونت. تو میں نے کتاب چھاپ لی. کتاب دلی سے چھپی تھی. تو یہ پہلی کتاب ہے، سڑک جا رہی. اس کے بعد دوسری کتاب جو میری ہے وہ بھی افسانوی مجموعہ تھا، کنوارِ الفاظ کا جزیرہ. اس کو سٹار بک پبلشرز نے چھاپا. جی، ہو گئے 2 افسانوی مجموعہ. ہاں. تیسری میری کتاب تھی پتھر پتھر آئینہ. جی. یہ نئی دنیا والوں نے چھاپی، وہ بھی دلی والے. جی. پہلا بھی دلی والا آصف علی روڈ پر تھا. یہ وہاں چاندنی چوک کے علاقے سے نئی دنیا والے تھے. تیسرا میرا جو مجموعہ چھپا، چوتھا مجموعہ، وہ خواب حقیقت تھا. خواب حقیقت. اس کو تحریر ادب والوں نے، وارانسی والوں نے چھاپا. جی. تحریک ادب. جی. جی. تو 5واں جو میرا مجموعہ تھا ماضی اور حال اول. اس میں نے دوبارہ جو میرے چھوٹے جو میں نے خود ہی لطف سے ناولٹ لکھے تھے، اب میں نے ان ناولٹوں کو باضابطہ ایک کتاب میں جمع کیا. جی. وہ ناولٹ اسی کتاب میں جمع ہو گئے. پھر میں نے ماضی اور حال 2، اس میں میرے افسانے جو مختلف رسائلوں اور مختلف جو چھپ نہیں، جو کتابی صورت میں نہیں آ گئے. غیر مطبوع. اور تیسرا بھی ماضی اور حال سوم میں بھی افسانے تھے، ان کو جمع کیا. اس کے بعد میرا جو نئے افسانے میں نے لکھنے شروع کیے تھے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. آخر کب تک؟ پہلے ارسطو کی واپسی. جی. ارسطو کی واپسی بھی ایک افسانوی مجموعہ ہے. آخر کب تک.
اور آج کل زیر ترتیب ہے شیشے کا سمندر. مطلب ایک تو یہ جو ناولٹ آپ کے ہیں اول دوم سوم، نہیں اول میں صرف ناولٹس، جی دوم میں افسانے، دوم میں بھی افسانے، سوم میں بھی افسانے. مطلب سڑک جا رہی ہے، پتھر پتھر آئینہ، جی. اور مطلب یہ 4-5-6 افسانے مجموعے اور ایک ناولٹ کا مجموعہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے آپ جی کا. جی تو بہت خوب ہے حسین صاحب. اب آپ کے نہیں یہاں ایک میں وہ بتانا بھول گیا، آسمان میری مٹھی میں، جی. وہ بھی اہم افسانوی مجموعہ اس لحاظ سے شاید آپ کا بھی تجزیہ اس میں شاید شامل ہے. وہ میں نے کوشش کی کہ ہر افسانے کا مختلف رائٹر سے تجزیہ کرا. افسانہ شامل ہے، تجزیہ بھی شامل ہے. افسانہ شامل ہے، تجزیہ. اس میں 2 تجزیے ہیں میرے خیال سے، آب حیات پر اور کسی کہانی پر کیا تھا. تو ویسے سے صاحب آپ کو افسانہ نگاری میں خاص اختصاص حاصل ہے. وہ یہ کہ آپ اپنے افسانوں میں کشمیری حالات کی عکاسی کے ساتھ ساتھ دیگر کشمیری حالات کی عکاسی کے علاوہ اور بھی سماجی مسائل جو ہمیں درپیش ہیں آج کے ماحول میں، ان کے ساتھ ساتھ تاریخ اور سیاست کو بھی داخل کرتے آئے ہیں. ان موضوعات کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بناتے آئے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتائیں. 2012 سے اس کو کہہ سکتے ہیں کم بیک، میری دوسری اننگ ادبی شروع ہوئی. اب اس اننگ میں نے سوچا مجھے بتانا تو ہے، بتانا وہ ہے جو ہٹ کر ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہیں لڑکا لڑکی والی کہانیاں لکھوں. اس سے فائدہ کیا تھا؟ جی. کوئی کنٹریبیوشن تو مجھ سے ہوتا نہیں. جی ہاں. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ جدا کروں. اس لیے پہلا میں نے سوچا کہ اب مجھے جدا کرنا ہے تو مجھے حقیقت کے قریب جانا پڑے گا، اور حقیقت اتنی کڑوی ہے کہ اس کو جب آپ ایکسپریس کرو گے اپنے افسانوں میں تو آپ کو شامت بھی آ سکتی ہے. تو میں نے علامتوں سے کام لے لیا، تو میری علامتی افسانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں نے 2 چیزیں کی ہیں واضح طور پر اور انٹینشنلی. جی. ایک چیز یہ کہ میں اپنے افسانوں میں تاریخ سے کام لے لوں، تاریخ میں کیا ہوا ہے، جی بالکل، اور آج کیا ہو رہا ہے، جی. اور اس کا افسانہ میں نے بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کمار صاحب میں کسی حد تک اس میں کامیاب ہوں، اور میں نے آپ کو میں جہاں میں رہتا ہوں کشمیر میں، اس کا جو آج کل کا پس منظر ہے بہت حد تک میں نے کوشش کی. میں بھی انسان ہوں، آدمی ہوں. جی بالکل. ڈر تو لگا رہتا ہے، پھر بھی میں نے کوشش کی ڈر کو پرے رکھ لوں. جی. اور ان افسانوں میں وہ منظر پیش کروں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. واقعی سید صاحب آپ کن رسائل میں شائع ہوئے ہیں؟ ایسے کون سے رسالے ہیں جنہوں نے آپ پر گوشے شائع کیا یا خصوصی نمبر شائع کیے ہیں؟ رسالے تو بہت ہے. جی واقعی. اس کو رہنے دو. جی. ہاں گوشے کا میں کہہ سکتا ہوں شاعر میں میرا گوشہ چھپا ہے، 20ویں صدی میں میرا گوشہ چھپا ہے. جی. اور یہ وہ بیچارے تو لمحے بدایوں کا ایک ہے، انہوں نے بہت بڑا نمبر میرے اوپر نکالا، بہت بڑا شمارہ نکالا، تحریک ادب نے نکالا، اور یہ انتصاب نے نکالا. اب وہ بھی مجھے یاد نہیں، اتنے تو میں زبانی طور بتا سکتا ہوں. سید صاحب کچھ ایسے بزرگ معاصرین کے نام بتائیں ہمارے ناظرین کو جو آپ کے دوش بدوش چھپتے آئے ہیں، جن کا آج بھی بڑے احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں چونکہ میں چھوٹا تھا، ہو سکتا ہے میں 10-12 سال نور شاہ صاحب سے چھوٹا ہوں. جب میں بہت چھوٹا تھا، مطلب وہ اس وقت 25 تھے، میں 12 تھا، تو میں نور شاہ صاحب سے بہت متاثر تھا، اور میں اپنا رول ماڈل انہی کو سمجھتا تھا. تو ان سے میں تو اول سے ہی متاثر ہوں. اور پھر زندگی میں ایسا وقت بھی آیا جب میرے دوست بن گئے، اور ہماری دوستی تو خیر لازوال دوستی ہے. تو ان سے میں نے سیکھا بھی، ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں،
ان سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. دیکھیے کرشن چندر اپنی جگہ ہے, جی, کنور سنگھ بیدی اپنی صاحب, جگہ جی, ہے, ان کو یہ اپنی جگہ ہے, لیکن منٹو میرے دل کے قریب ہے. جی, آپ کو پسندیدہ تخلیقات میرے افسانہ نگار ہیں. میں سمجھتا ہوں اردو فکشن کو اصلی پہچان منٹو نے دی. واقعی ان کا ایک خاص میدان رہا ہے, ان کا حالانکہ مجھے موضوع رہا ہے. ارشد مجید جو لکھتے ہیں افسانے وہ بھی مجھے پسند ہے. ایسی بات ہے بہت سارے لکھنے والے جی, ہمارے یہاں بھی لکھنے والے ہیں. ناصر ضمیر ہے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے لکھ رہے ہیں جی, ہمارے, واقعی لکھ رہے ہیں, سبھی اچھے لکھتے ہیں. جی, لیکن یہ سفر بہت طویل ہے. نہیں جی, اس سفر میں جی بالکل آپ کو بہت سے اہم پڑاؤ سے گزرنا ہے. مسلسل آپ جب کسوٹی پر کھرے اتریں گے تب جا کر آپ اچھے ادیب کہلائیں گے. واقعی سعید صاحب, آپ کے افسانوں کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہوں گے. آپ کن زبانوں میں آپ کے افسانوں کا ترجمہ ہوا ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے خود ہی کہا, حالانکہ میں دل سے چاہتا تھا میری کہانیوں کا یا ناولٹس کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو, لیکن کچھ لوگوں نے مجھے خود ہی یہ پیشکش کی. ان میں سے سب سے پہلے دیپک آرسی ہے. جی, میرے ایک بہت اچھے دوست ہے خالد حسین صاحب. جی, ایک دن اس نے مجھے آ کر آفس میں بولا آپ کی کہانیوں کا ہندی ترجمہ ہونا چاہیے. واقعی تو میں نے بولا کیا کریں؟ بولا میرا ایک دوست ہے وہ بہت اچھا ترجمہ کرتا ہے اور وہ آپ کی کہانیوں کو پڑھ کر اس نے بولا مجھے میں ان کی کہانیوں کا ترجمہ کر لوں. تو وہ پہلا ترجمہ وہیں سے شروع ہوا, ہندی میں ہوا, اور اس کو پرکاشن کوئی پنجاب میں ایک پبلشرز ہے, انہوں نے وہ چھاپ لی. یہ پہلا ترجمہ تھا. اب اس کے بعد اپنے دل سے میں کہتا تھا, اپنے دماغ سے یہ کہتا تھا کہ بھائی میں نے تو لکھا ہے لیکن میری مادری زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے. تو ایک دن شاہ صاحب بھی, نور صاحب بھی ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پیارے لال ہتاش آ گئے. تو پیارے لال ہتاش ان سے بھی مخاطب ہوئے, پہلے دعا سلام ہوئی کہ میں آپ کی کہانیوں کا کشمیری ترجمہ کر رہا ہوں. میں تو بہت خوش ہوا, چلو کوئی ریپیوٹڈ آدمی تو میری کہانیوں کا, ان کو بھی بولا, شاہ صاحب کو بھی بولا. میں نے سال ڈیڑھ سال دیکھا تو اس نے سال ڈیڑھ سال کے بعد 4-5 کہانیوں کا ترجمہ مجھے بھیجا. تو میں نے بولا یہ تو کام ہونے والا نہیں ہے, اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا. ایسا ہوا کہ ریڈیو کشمیر سے میری کہانی کا کشمیری ترجمہ شائع ہوا, نشر ہوا. جی, جب وہ نشر وہاں سے ہوا تو وہ کہانی کا ترجمہ رشید کانسپوری صاحب نے کیا تھا. تو میرے ایک ایڈمین ہے نگینا جو چلاتے اختر معراج صاحب, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی کہانی کا ترجمہ کشمیری میں ریڈیو کشمیر سے شائع ہوا. میں نے بولا کسی طرح سے وہ لے آؤ. تو وہ ان دنوں ڈاکٹر سون لال تھے تو ان کے پاس گئے, اس کی ریکارڈنگ لے آئے وہ. تو وہ سنی میں نے, مجھے بہت اچھا لگا. مجھے لگا کہ اس آدمی نے تو میری کہانی کے ساتھ انصاف ہی نہیں, اس کو اور بھی اونچا کر دیا ہے کشمیری زبان میں. تو میں نے رشید کانسپوری صاحب کو فون کیا. میں نے ان سے بولا رشید صاحب آپ نے تو میرے ساتھ بہت انصاف کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو اگر آپ میری کہانیوں کا ترجمہ, بولا یہ تو میں کرنا چاہتا تھا, آپ نے خود ہی ٹیلی فون. یہ واقعی خوشی کی بات ہے کہ سعید صاحب کے افسانوں کا ہندی میں ترجمہ ہو چکا ہے, کشمیری میں ترجمہ ہو چکا ہے, انگریزی میں بھی مشتاق برق صاحب نے ان کے کئی افسانوں کا ترجمہ کیا, اور ایک ضخیم کتاب ان کے افسانوں کا ترجمہ کر کے شائع کی انگریزی میں. بہت اچھے رائٹر ہیں وہ بھی. اور اس کے علاوہ کنڑ زبان میں ان کے افسانوں کا ترجمہ ہوا ہے, پنجابی زبان میں ہو رہا ہے. اس سے وحشی سعید کی ہمہ جہت شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے, نہ صرف ان کے افسانوں کا بلکہ ان کے ناولوں کا
اور جو ان کی چھوٹی بڑی تحریریں ہیں، ناولٹ افسانچے ہیں، ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور ان کو بڑی شد و مد بڑی دلچسپی سے ناظرین، قارئین اور اسکالرز جو یونیورسٹی میں زیر تحقیق ہیں، ان پر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں، ان پر بھی وہ بھی ان کو اپنے افسانوں کا، اپنے پی ایچ ڈی تحقیقی مقالوں کا موضوع بناتے ہیں۔ وحشی سید صاحب، آپ مختلف ہندوستان کے مختلف جامعات میں آپ پر تحقیق ہو رہی ہے، کن ریسرچ اسکالروں نے آپ پر تحقیق کی ہے اور کون کر رہے ہیں؟ پہلی میری ایم فل ڈگری جو ملی ہے وہ روزیہ تبسم کو ملی ہے جی جموں یونیورسٹی سے۔ جی دوسری ڈگری ملی ہے ایم فل کی الطاف احمد کو حیدرآباد یونیورسٹی۔ اب پی ایچ ڈی کی ڈگری کائنات کو ملی ہے، جی وہ ملی ہے برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے۔ جی اور چوتھی ڈگری جو ہے انڈر پروسیس ہے وہ جگ موہن کر رہا ہے پنجاب مالیہ سے، پنجابی یونیورسٹی مالیہ، پنجاب یونیورسٹی مالیہ سے۔ جی اور پانچویں جبل پور یونیورسٹی سے حسین، پورا نام یاد نہیں ہے، جی وہ وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ عارف ہے، ڈاکٹر عارف، جی ان کی نگرانی میں کر رہا ہے۔ جی جی وحشی سید صاحب، چند اہم ناقدین کے نام بتانا چاہیں گے جنہوں نے آپ کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا، آپ کے افسانوں کو اپنا موضوع بنایا، چند اہم ناقدین؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کمار صاحب، لکھنے والے تو بہت سارے ہیں، یقیناً اب ایک کا نام لوں تو دوسروں کے ساتھ نا انصافی ہوگی، سب نام یاد نہیں لے سکتے واقعی۔ البتہ میں ایک بات بتا سکتا ہوں، شمس الدین فاروقی صاحب نے، شمس الرحمن فاروقی صاحب نے میرے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ میرے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھی طرح میرے افسانوں کی ترجمانی کی، کم الفاظوں میں بہت اچھی طرح سے ترجمانی کی۔ جی واقعی خوشی کی بات ہے ایسے ناقد کا، جو اس وقت یا فی الوقت جو دو بزرگ ہستیاں تحقیق و تنقید میں جو نام کما چکے ہیں، جن کا نام ہمیشہ جلی حروف میں لکھا جائے گا، سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، ان میں پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب اور شمس الرحمن فاروقی صاحب قابل ذکر ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے وحشی سید صاحب کو اپنا موضوع بنایا، ان کے افسانوں پر لکھا، یہ واقعی فخر کی بات ہے۔ تو وحشی سید صاحب، ایک اہم بات جو آپ سے کرنی رہ گئی ہے وہ یہ کہ آپ، جو کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، ایک ایسے رسالے کے سرپرست ہیں جو جموں کشمیر کا اس وقت کا واحد وہ رسالہ ہے جو متواتر شائع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سرکاری رسالے بھی وقت پر شائع نہیں ہو پاتے ہیں۔ گزشتہ کچھ برسوں سے آپ اس کو مسلسل شائع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، نہ صرف آپ کے لیے بھی بلکہ ہمارے لیے بھی، ریسرچ اسکالرس کے لیے بھی، سامعین اور قارئین کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے یہاں اس اعتبار سے بہت قلیل رسالے نکل رہے ہیں، جس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور حالات کی وجہ سے بھی ان پر قدغن لگ جاتی ہے اور شائع کرنے میں بھی بہت پریشانیاں اور مسائل درپیش آتے ہیں۔ تو آپ اس رسالے کو کیسے شائع کر پا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں جو عام ہیں۔ یہ رسالہ میں نے کب شائع کیا؟ جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جب میرے کو ریجیکشن سلپ پہ وہ اس کا محرک بن گیا اس رسالے کو شائع کرنے میں، تو یہ رسالہ 67 سے شائع ہو رہا ہے، 68 میں اس کی رجسٹریشن ملی ہے، نیوز پیپر کے تحت RN نمبر مل گیا، تو 68 سے ہی اب مان لیجئے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر 68 سے مان لے، آج اس کے 52 سال ہو گئے پورے۔ جی، تو اس وقت جب یہ رسالہ شائع کیا، میں اور میرے 2 بھائی اس کا بورڈ ہوا کرتا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو ہمارے صاحب مظفر ایرج صاحب جڑ گئے۔ مظفر ایرج صاحب اچھی طرح سے اور اپنی ذہنیت کی وجہ سے اس رسالے کو اس نے اچھی طرح سنبھالا ہے۔ جی واقعی۔ اور اب جا کر جب بیچ میں کچھ عرصہ ایسا گزرا جب میں ادبی دنیا سے دور ہو گیا، تو اس کے بعد جب میں واپس آیا تو 2013 میں نور صاحب
اشرف آثاری صاحب، مظفر ایرج صاحب میری کتابوں کی دوبارہ لانچنگ کے لیے ہم ایک پروگرام بنا رہے تھے، تو یہ جڑ گئے اس میں. تو اسی وقت میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا دوبارہ نگینا کو شروع کیا جانا چاہیے واقعی. اور ان کی یہ بات میں سمجھتا ہوں بر وقت تھی جی. تو ہم نے نگینا دوبارہ شروع کیا. اور اب تو ایک وہ جو بولتے ہیں ایک بہترین ٹیم میرے ساتھ جڑ گیا. شاہ صاحب ان کے ہیڈ تھے، مظفر صاحب تھے، اشرف آثاری صاحب تھے. تو ہم نے دوبارہ نگینا، مگر ہم نے ایک فیصلہ کیا، ہم ضخیم نمبر چھاپیں گے، کم چھاپیں گے، لیکن وہ تحقیق کے لیے بھی کام میں آ جائے اور جو ہمارے قارئین ہیں ان کے منورنجن کے لیے بھی اچھا ثابت ہو. جی اس میں کیا نہیں ہوتا، تحقیق، تنقید، افسانہ، شاعری، تبصرہ، ادبی خبریں، ایک خوبصورت ادبی گلدستہ جس کا مطالعہ ہر ایک قاری کو کرنا چاہیے اور اسے فیض یاب ہونا چاہیے. ویسے سب آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت فی الوقت کن ادبی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک تو اس سلسلے میں بھی ایک بات یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں. 2013 میں میرے پاس کچھ نوجوان بچے آئے تھے جن میں سلیم سالک تھا، ناصر ضمیر تھا اور غلام نبی شاہد تھا. ڈاکٹر خیر غلام نبی شاہد اور ڈاکٹر نذیر مشتاق تو ہمارے ہی زمرے ایج کے زمرے میں ہے. آئے کہ ہم فکشن کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ارریسپیکٹیو آف لینگویج، چاہے وہ اردو ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، پنجابی ہو. اس کے لیے ایک فکشن کی ایک انجمن بنانا چاہتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. تو بولا آپ کا ہوٹل ہے، ہم ہر سنڈے آیا کریں گے یہاں. میں نے بولا وہ بات غلط ہے، ہوٹل کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ آفس ڈھونڈو. جی واقعی. تو آفس آپ کی شناخت بھی وہیں آفس دے گا. واقعی. تو اس وقت وہ پتہ نہیں کچھ قسمت بھی ساتھ دیتا ہے کبھی کبھی. تو وہ یہاں سے گئے، دوسرے دن وہ مجھے آئے، کمرہ مل گیا. میں چلا گیا وہاں، میں نے کمرہ دیکھا، میں نے بولا بس پرفیکٹ ہے، یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، لال چوک میں ہے، یہاں پر سبھی پہنچیں گے. اور مجھے اس بات کا فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ اس گلڈ نے بہت عظیم کارنامے اس چھوٹے سے عرصے میں انجام دیے. اور متواتر ہر سیٹرڈے ایکسپٹ اگر حالات اجازت نہ دیں گے تو وہاں پر تمام لینگویجوں کی کہانیاں سنی جاتی ہے، ان پر تبصرے کیے جاتے ہیں اور چھوٹے لکھنے والوں کو ان سے بتایا جاتا ہے کہاں پر آپ کو کیا کرنا. سید صاحب یہ تو مختصر بات ہے فشنگ گلڈ کے حوالے سے. آپ سے ایک مکمل انٹرویو، ایک بھرپور گفتگو صرف فشنگ گلڈ کے حوالے سے کی جائے گی اور اس میں جو مسائل ہیں ان پر بھی بحث ہوگی اور آپ کو کیا کیا نئی چیزیں، نئی تبدیلیاں لانی چاہیے فشنگ گلڈ میں. یہ میں واقعی دل سے کہہ رہا ہوں. اپنے جو میرے خیالات، جو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان سے جواب میں آپ سے طلب کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جا رہا ہے، اس لیے ایک بات میں کہہ لوں. جی. کہنے کو تو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آدھے پونے گھنٹے میں کیا کہا جا سکتا. واقعی اس میں تو پورا تو نہیں کہا جا سکتا. میری لائف جو ہے، میری زندگی جو ہے، اس میں بہت ایسے واقعات ہیں جو ناظرین تک پہنچنے چاہے. انشاءاللہ پھر سے بھی انشاءاللہ. لیکن جی ہاں سامعین، آپ ابھی گفتگو سماعت فرما رہے تھے اردو زبان و ادب کی ایک پرخلوص ہمہ جہت شخصیت محترم وحشی سید صاحب سے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہمہ جہت اور وسیع شخصیت جن کی ادبی زندگی اور خدمات کا احاطہ 30-40 منٹ کے پروگرام میں کرنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے. ظاہر ہے اس لیے انشاءاللہ انہیں پھر کبھی اپنے پروگرام میں زحمت دیں گے اور
कई अहम सवालात जो इस प्रोग्राम में छूटे हैं उन्हें उस प्रोग्राम में उन्हें ये सवालात करेंगे जो आज छूटे हैं। और ये बताता चलूँ आखिर में कि उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और GN की उर्दू जो चैनल्स हैं वो यूट्यूब पर आपको वीडियो फराहम करती रहेंगी। उर्दू ज़बान अदब की ऐसी शख्सियात से आपको रूबरू कराते जाएंगे। आप इन प्रोग्रामों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन प्रोग्रामों से भरपूर मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया वैशी साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया, इतना वक्त देने के लिए शुक्रिया।